आप वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मरतबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, यकीन है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। इंसान को बुरा गुमान नहीं करना चाहिए। आइए इसी पर सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजीज साहब का ये क्लिप। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मुस्तफा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजीज साहब का ये क्लिप। मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना? ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है। इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से। जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाएं तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मरतबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि मुसाफिरों का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तक कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा। ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया। और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है। सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली, उसकी दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला ये है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए
دوسرے مسافروں نے کیا کیا بدگمانیاں کر لی. میرے عزیزوں کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے. کئی لوگوں کی زندگیوں میں سمندر موجیں مار رہا ہے اور آپ اسے دیکھ کر کے نہ جانے بے غیرت سمجھ لیتے ہیں, کبھی اس کو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں. یہ بدگمانیاں ہیں جو بندے کو یہاں تک لے آتی ہیں. اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے, کفر تک چلا جاتا ہے بندہ, کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے. اس لیے بچو ان چیزوں سے. اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں ہے. صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت دے. یہ بہت باریک چیز ہے جس سے بچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. میرے عزیزوں اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے رب تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. سب کا حساب کتاب لکھنے کے لیے بھیجا ہے. سارے لوگوں کا اعمال نامہ مجھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن فلاں کیا کرتا تھا فلاں کیا کرتا تھا. جب مجھے رب تعالیٰ نے اس کا مکلف ہی نہیں بنایا تو خواہ دوسروں کی زندگیوں میں کیوں دخل اندازی کروں, کیوں لوگوں کے متعلق گمان پال کر کے بیٹھوں. آپ کو اس روئے زمین پر جو بھیجا گیا وہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, اپنی رضا کے لیے. ہم اس کی رضا تو حاصل نہ کر سکے, اس کی عبادت میں کامل ہو نہیں سکے, اور دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں نے اپنی پوری انرجی خرچ کرنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی اوقات یہ پرفتن دور ایسا ہے. اب میں جو قسمیں بتا رہا تھا زن کی, دیکھیں بسا اوقات بندے سے بندے کا گمان اپنی جگہ پر. آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے معلوم نہیں, میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم. یہ تو بندوں کا گمان ہے, لیکن بندہ رب سے جو گمان رکھتا ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو آسان مت سمجھے. یہ دماغ کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اس پر کنٹرول بھی تو نہیں ہوتا ہے, کہاں تک جائیں گے گمان. مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے پاس آتا ہے گمان کے راستے سے. تم سوچنے لگتے ہو آسمان کو کس نے بنایا, یہ سوچ ہی تو ہے. تمہارا دل جواب دیتا ہے اللہ نے بنایا. زمین کو کس نے بنایا, اللہ نے بنایا. چیزیں سوچتے جاتے ہو اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا. اور یہ جب دماغ کے گھوڑے دوڑنے لگے تم نے اس کو نکیل نہیں تھامی تو یہ لے کر کے جاتا ہے دماغ. اخیر میں یہ گمان ڈالتا ہے پھر اللہ سے پہلے کیا تھا, یا پھر اللہ کو کس نے بنایا. یہاں آ کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور تم شش و پنج میں رہ جاتے ہو. خود سے اگر کچھ سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے پہلے ایسا تھا یا اللہ ایسا تھا, نعوذ باللہ, تو کفر ہو گئے. ایک گمان کے راستوں کو آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اسی لیے میاں ہم اور آپ تو چھوڑیں, اولیاء کی بات بھی چھوڑیں. امت کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے وہ صحابہ تھے, سب سے اعلیٰ. قیامت تک پیدا ہونے والوں میں جو سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو صحابی رسول بنا. صحابہ کرام بات کر رہے تھے آپس میں کس مسئلے میں, تقدیر کے بارے میں, تقدیر کے متعلق بات کریں. تقدیر کے بہت سارے مسئلے اس میں دماغ کی گرہیں ایسی آزاد ہو جاتی ہے, بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. تقدیر کیا ہے, جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ یقین ہے کہ نہیں آپ کا تقدیر, اور تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے. یعنی جو کچھ اچھائی یا برائی زندگی میں ہو رہی ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا, یہ تقدیر ہے. اب بندہ یہاں سوچنے لگتا ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے تو وہی کرنا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے. گناہ کرتا ہے اس کے بعد بولنے لگتا ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا. کچھ بھی کرے گا اور اس کے بعد یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہاں تو لکھا ہوا تھا, میں ایسا کر رہا ہوں. تقدیر کے مسئلے ایسے ہیں کہ بعض لوگ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میاں اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور ہے اس میں جو گناہ کر رہا ہے.
اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تقدیر نہیں ہے. ان مسائل میں گفتگو کرتے کرتے گمان کرتے کرتے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. کچھ فرقے بھی بن گئے اسی بات، جبریہ، قدریہ. اب میں یہاں پر اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ اس مسئلے میں گفتگو زیادہ نہ کرو، تو عام لوگ تو چھوڑیں. اب ظن کی قسمیں میں بتا رہا ہوں، گمان کی وہ 4 قسمیں بتائی گئی. امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں اس کی بیان کی. پہلا گمان حرام ہے، دوسرا گمان واجب ہے، تیسرا گمان مستحب ہے، اور چوتھا گمان یعنی نہ اس کے اوپر گناہ مباح ہے. اس کی قسمیں ہیں جس میں سے پہلا گمان جو حرام ہے، اور ایک گمان کو تو انہوں نے کفر بھی کہا. پہلا گمان حرام، یہ سوچتا رہ جائے صرف اللہ کے متعلق ہے یہ سارے گمان کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھے سزا دے کر ہی رہے، اللہ مجھے عذاب ہی دے گا، یہ سوچتا رہے صرف اور صرف. تو امام ابو بکر جساس رازی فرماتے ہیں یہ گمان حرام ہے. رب قہار ضرور ہے، رب جبار ضرور ہے، لیکن غفار بھی ہے اور ستار بھی. تم نے اگر صرف یہی گمان کیا کہ مجھے سزا دے گا، مجھے سزا دے گا، تو یہ گمان حرام ہے. اس پر مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آتی ہے. ان کا گمان کیسا تھا؟ سوچتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کریم، کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے سے سزا. ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہوگی وہاں بھی نہیں ہوگی، رحمت نے سزا آواز دی. ہاں گناہوں کے متعلق ہمیں تو گمان ہے کہ سزا ہوگی. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ گمان ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں گمان اعلیٰ رکھو، اور رب تعالیٰ کے متعلق جب گمان کرنا ہو تو حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. اب تمہارا یہ تمہاری مرضی ہے. اور حدیث کا آگے کا ٹکڑا بھی ہے فَلْيَظُنُّ مَا شَاءَ بِي، بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے. تم سخت قسم کا خدا گمان کر کے بیٹھے ہو، سختیوں کا سلوک ہو جائے. اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی ایک بار کہا تھا، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کو اٹھانے سے پہلے تک وہ گھر والوں کو سب دیکھتے رہتے کون کیا کیا بول رہا، اور اس کی ساری رپورٹ لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آج اس گھر میں ایک جان کو ہم نے لیا، وہ لوگ میرے متعلق کیا گمان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اے مولا فلاں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر پر بڑا ظلم ہو گیا، میرا عزیز بچہ لے لیا، میرے گھر پر ایسی چیز آفت آ گئی. سب باتیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جیسا میرے متعلق گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا سلوک کروں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر کسی گھر سے فرشتے جاتے ہیں جو نیک لوگوں کا ہوگا، رب تعالیٰ پوچھتا ہے یہاں کیا کہا جا رہا تھا میرے متعلق، کیا سوچا جا رہا تھا؟ فرشتے کہتے مولا ان کے گھر پر بڑی غم کی بات تھی، بڑی مصیبت تھی، ان کے باپ کا انتقال تھا، لیکن ہر کوئی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس سے بہتر ان کو نعم البدل دنیا میں دوں گا اور اس سے بہتر آخرت میں عطا کروں گا. تو اللہ کریم کے بارے میں گمان کیا رکھنا ہے یہ بھی غور و فکر کے ساتھ. یہ ظن حرام سے بچو، ظن کفر سے بچو، اور ظن واجب ہے ایک جو فقہ کے مسئلے ہیں. یہ احادیث جس کو ظنی احکام کہا جاتا ہے وہ سب یہاں پر ڈسکس کریں تو آپ کے اوپر سے باؤنس چلا جائے. اور مومنین کے متعلق مستحب ہے، اچھا گمان کرنا ہر ایک کے متعلق مستحب ہے، اور مباح
جس کو کہا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے بلا اختیار کچھ گمان آیا ہے، آپ نے سوچا نہیں، یہ مباح ہے۔ اور خیر کا گمان کرنا، ظن المؤمنون خیرا، حضور پاک صلی اللہ ظن المؤمنین خیرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ کوئی مر گیا اور جنازہ جا رہا ہے، یہ حدیث یہ بھی میں بتا دوں آپ، تمہارے گمان کرنے سے اور تمہارے بولنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، اس کی تعریف کرنے لگ گئے، کیا اچھا آدمی تھا، کتنے اچھے اعمال تھے اس کے، سب کے ساتھ بھلائی کرتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا بچ واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ نکلا اور لوگ اس کے متعلق کہنے لگے بڑا بدکار آدمی تھا، یہ زمین کا بوجھ ہے، چلا گیا، لوگوں کے ساتھ برائیاں کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا دونوں پر واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا پہلے پر جنت واجب ہوئی، دوسرے پر دوزخ واجب ہوئی۔ تم نے جس طرح سے اس کے متعلق اپنا وہ بنایا، دماغ بنایا، مومنین جو کثیر مومنین اور یعنی صلاح و تقوی والے مومنین جس کے متعلق اچھا گمان کرے، اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کیا جاتا کیا ہے اچھا گمان کرنے میں؟ خرچہ کون سا ہے آپ کا؟ پیسے کون سے لگتے ہیں آپ کے؟ جو قبرستانوں میں سوئے ہوئے ان کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ جو کچھ بھی تھے انجانے میں ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی، لیکن وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، مولا انہیں معاف کرے گا۔ یہ اتنا گمان کرنے میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں ایسے بدمعاش قسم کے اور ایسے فتین لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو تمہیں اولیاء سے بھی بدگمان کر رہے ہیں، صحابہ سے بھی بدگمان کر رہے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے، کوئی خارجی کتا مولا علی پہ بھونک رہا ہے، کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے بارے میں بات کرنے لگ گیا ہے۔ نہ تمہارا زمانہ ہے، نہ تم نے ان کو دیکھا ہے، صرف اڑتی ہوئی خبریں آئی تو تم نے یہاں سے گمان بنا لیا، فلاں باغی تھا، فلاں حد سے زیادہ کرنے والا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اولیاء اکرام کے بارے میں دھڑلے سے بات کی جاتی ہے، وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ معاذ اللہ، جس وقت تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں دلیل دینی پڑے گی، کہا جائے گا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، جو کچھ تم نے سوچا یہ بندہ ویسا تھا ثابت کرو، ثابت کر سکو گے؟ صاحب معاملہ تب کبھی تم سے ملا ہی نہیں، تم نے پہاڑ بنا رکھا ہے، اپنی نیکیوں کو غارت کرنے سے بچائیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو۔ اس کے دو حصوں پر تو میں نے بات ہی نہیں کیا، ولا تجسسو، جاسوسی مت کرو۔ یہ جو ٹپر بنے ہوئے گھومتے ہیں، مومنین کی خبریں پولیس والوں کو دینا، حکومت کے عہدیداروں کو پہنچانا، اس کو تو آج سمجھتے پیشہ ہے۔ یہ 500 کی نوٹ ملتی ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کسی کتے کو ہڈی ڈالی جا رہی اور وہ ان کے پیچھے تم ہلاتے ہوئے بھاگ رہا، تمہیں پتا بھی ہے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ارے تم ہے لعنت ہے ایسی زندگیوں پر، تم کو زندگی اس لیے ملی کہ تم مومنین کی اور مسلمانوں کی خبرگیری کرو اور یہاں کی جاسوسی لے جا کر کفار کو دو۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے رب تعالیٰ کے بارے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے متعلق جو اسے اللہ پکارتے ہیں، تم ان کی خبریں لے جا کر ان کفار و مشرکین کو دینا چاہتے ہو جو ہماری جان کے پیاسے ہیں۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہے تو باز آ جائے، توبہ کر۔ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا جائے، قبلہ سے بدل دیا جائے گا اس کا چہرہ، اس کو قبلے کی طرف رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی اوقات، اللہ کریم ایسی بری نوبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی بری ڈیوٹی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کریم خدا ارحم الراحمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہماری عقل پر کنٹرول کی توفیق دے اور ہمیں مومنین کے متعلق حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے کیے ہوئے گناہوں سے مولا ہم کو معاف فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہماری گمان سے
मोमिनीन का किसी का दिल दुखा हो, हम तेरे बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, मौला हमें माफ फरमा दे।